कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, अपने साथियों दोस्तों में शेयर करने का इंतहाई शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन करते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 69, इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में खूब शेयर करें, करते जाएं। हर किसी को राजपूत चैनल का बताएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। हमारी खुशियों की कोई इंतहा ना थी। वो रुमाल जिनसे हम जालियाँ साफ़ करती थीं, रोज़े पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियाँ साफ़ करती थीं, खुशबुएँ लगाती उनको, खुशबुएँ लगाती, रोज़े जालियाँ साफ़ करी, उसी से जालियाँ साफ़ करती। और वही रुमाल अपने चेहरों पर, जिस्मों पर फेरती, सुकून मिलता, इंतहाई सुकून मिलता। और संभाल कर रख लेती, वही रुमाल और संभाल के रख लेती। एक संदूक था, बैग था, उसमें रख लेती, चूमती, बोसे देती। क्योंकि ये बिल्ले ने बताया था, ये रोज़े से जुड़ी हुई जो जालियाँ हैं सबसे अहम तरीन है, सबसे अहम तरीन है। बोसे देती थी, सुकून मिलता था, इंतहाई सुकून मिलता था। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। 2 माह मस्जिद नबी में गुजारती और 2 माह खाने काबे में चली जाती। कितनी खुशकिस्मत थी, खुदा ताला ने कितने, बस यूँ समझ लें कि इंतहाई खुशकिस्मत दिन। हम चारों थी, पांचों थी, बिल्ला था, चारों हम थीं। ये बिल्ले की मेहरबानियाँ थीं, बिल्ले की मेहरबानियाँ थीं। उसने ये मुकाम हमें दिलवाया था, उसने ये मुकाम दिलवाया था। और उसने जो खुद मुकाम हासिल किया था, इंतहाई बढ़कर था। जो अज़ानें वो उसी मस्जिद में देता था, हमारे बागों वाली मस्जिद में। वही अज़ानें कभी मदीना शरीफ की गलियों में गूंजती सुनाई देती और कभी मक्का की गलियों में गूंजती सुनाई देती। बेइंतहा सुरूर था उसकी बात में, उसकी जान में बेइंतहा सुरूर था। वो उधर मौज़न बन गया था, कभी उधर तो कभी उधर। खुदा का लाख शुक्र था, खुदा का लाख शुक्र था जिसने ये इज़्ज़त हमें दी थी। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या इज़्ज़त थी। यही हमारे लिए इज़्ज़त थी, यही हमारे लिए बुलंद मुकाम था जो हमें मिल गया था। दुरूद पाक का विरद यूँ जारी हमारी ज़ुबानों पर आता, हमारे दिलों में जारी रहती है। बस उसी में खोई रहती, उसी में खोई रहती। ये फ़ख्र महसूस करती थी, अपने आप पर फ़ख्र महसूस करती थी कि खुदा ताला ने हमारी फरियादों को सुन लिया था, खुदा ताला ने हमारी फरियादों को सुन लिया था और अपने करीब बुला लिया था, अपने घर के करीब बुला लिया था, अपने घर के अंदर बुला लिया था। यह मस्जिद थी, ये मुक़द्दस मकामात थे। इससे बढ़कर कोई मुक़द्दस मकामात ना थे। यही थे जहाँ रहमतें बशर बरसती थीं, हर पल हर लम्हा रहमतें बरसती थीं। हज़ारों फरिश्ते रोज़ाना आते थे, आते हैं, आते रहेंगे, क़यामत तक आते रहेंगे। और दुरूद पाक का विरद उनके
لبوں پر جاری رہتا ہے، رہے گا، ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ آج میں بے انتہا خوش تھی، آج میں بے انتہا خوش تھی جب گھر گئی، چاروں کو اپنے قریب بٹھا لیا، بلا بھی بیچ میں شامل تھا، سبھی کو بٹھا لیا، اور پھر جو آج واقعہ سنا تھا میں جو نا واقعہ سنا تھا، سبھی کو سنانے لگی تھی، ساری میری طرف متوجہ تھی، گل بانو بھی، بلقیس بیگم بھی، سیما بیگم بھی، بلا بھی۔ اس کو میں نے بتایا تھا کہ میں مسجد کے ستونوں کو صاف کر رہی تھی، کہ ایک نکر پہ، مسجد کی ایک نکر پہ ایک درویش قسم کا انسان بیٹھا دکھائی دیا تھا، کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کا لہجہ نہایت دھیما تھا، سبز گنبد کو دیکھ کے آنسو بہا رہا تھا، اور اس نے بتانا شروع کر دیا تھا، قریب بیٹھے اپنے ساتھی کو بتانا شروع کر دیا تھا، کہہ رہے تھے یہ مقدس ہستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مقدس ہستی، جب خدا پاک نے ان کی روح کو تخلیق کیا تو بس اسی پر عاشق ہو گئے، محبت کرنے لگے، ایسی محبت کر ڈالی کہ پوری دنیا، پوری کائنات تخلیق کر دی، ان کے لیے پوری کائنات تخلیق کر دی، ساتوں آسمان تخلیق کر دیے، سورج، چاند، ستارے، روشن ستارے تخلیق کر دیا، کائنات کو پوری تخلیق کر دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے نور کی بارشوں کے ساتھ ایک ستارے میں رکھ دیا، ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے میں رکھ دیا، اور اس ستارے میں اپنی رحمتیں نازل کرنے لگا، اپنے نور کی بارشیں کرنے لگا، دنیا چلنی شروع ہو گئی، چلتی رہی، پیغمبر آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، چلتے رہے، خدا کی وحدانیت بس یہی بیان کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، ہر پیغمبر یہی پیغام لے کے آتا تھا، چلتا جا رہا تھا، سلسلہ چلتا جا رہا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ دنیا میں لے آیا، کتنا مقدس، کتنا مبارک یہ دن تھا، رحمتوں والا دن، انتہائی رحمتوں والا دن تھا۔ یہ تو خدا کو پتا نا کہ کتنی رحمتیں اس دن خدا نے بھیجی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ جو شروع سے تھی اور اب تک چلتی جا رہی تھی، اور چلتی رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اپنے قریب بلا لیا، ساتوں آسمانوں کو سجایا گیا تھا، کائنات کے ایک درے کو سجایا گیا تھا، اور فرشتوں سے کہہ دیا تھا، آج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عرشوں پر بلوا رہا ہوں،
اتنا نہ تھا، یہ خدا تعالیٰ کی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ تمام نبیوں کو ایک صفحے میں کھڑا کر دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنا دیا تھا، ان کو امام بنا دیا تھا۔ ایک صاحب میں کھڑے تھے، 1,24,000 پیغمبر 1,00,000 میں صفوں میں کھڑے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سنبھالی تھی، امام بن گئے تھے، نماز پڑھائی تھی۔ پھر خدا تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف بلوا لیا، فرشتہ فخر کے ساتھ، بے انتہا فخر کے ساتھ، ان کے لیے بس آسمانوں کی طرف چلتا رہا، اڑتا رہا، ستاروں کے، ہر چیز کے حسن و جمال جو خدا تعالیٰ نے بنائے تھے، وہ دیکھتے گئے، آسمانوں پر پہنچ گئے، ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر۔ یہ خدا تعالیٰ کی اتنی بے انتہا بڑی کائنات تھی، اتنی بڑی کائنات تھی کہ تصور سے بھی باہر تھی، تصور سے بھی باہر تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتوں کی سیر کروائی گئی، اور سہا ترین مقامات بھی دکھائے گئے، خوفناک قسم کے مقامات دکھائے گئے تھے، جن میں عذاب ہی عذاب تھا، سزائیں ہی سزائیں تھیں، اور فرمان جاری کیا تھا، کہا تھا جو نیک مال لے کے آئے گا انہیں جنتوں میں رہے گا، اور جو برے مال لے کے آئے گا سزا پائے گا، ہمیشہ کے لیے سزا پائے گا۔ خدا تعالیٰ نے اتنا قریب آپ نے بلا لیا تھا، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قریب بلا لیا تھا، بس یوں تھا کہ خود فرمان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مجھے جیسے اپنے سامنے سے آوازیں آ رہی ہوں، ملاقات کا یہ سلسلہ ایسا سہانا، اس سے بڑھ کر کوئی ملاقات نہ تھی، نہ کبھی ہوگی۔ خدا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلایا، تمام جلوے دکھائے، تمام رحمتیں دکھائیں، ہر چیز وہ دکھائی جو خدا تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی، جو بنا دی تھی، پوری کائنات کو سجا دیا تھا، ایک ذرے کو سجا دیا تھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سبھی کو سجا دیا تھا کہ میرا محبوب ہر چیز دیکھے، صدقے جاواں اس ملاقات کے، کتنی حسین، کتنی مبارک، سب سے اعلیٰ، رحمتوں والی، نوروں والی بارش، یہ ملاقات تھی، یہ ملاقات ایسی تھی۔ اور خدا تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا، بڑے خوشی کے ساتھ وہ آسمانوں سے نیچے آتے گئے، ایک آسمان سے، دوسرے، تیسرے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آگے سے، نہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، کم کرواؤ، واپس بھجوا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ وہ واپس آئیں، بار بار واپس بلواتے تھے، بار بار وہ نیچے آتے تھے، بار بار خدا تعالیٰ بلواتے تھے، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے تھے، یہاں تک
50 نمازوں میں سے پانچ رہ گئی تھیں. خدا نے بس اپنی رحمتیں کر دی تھیں، اپنی رحمتیں کر دی تھیں. کہا تھا ٹھیک ہے 5 نمازیں پڑھو گے اور 50 نمازوں کا ثواب پاؤ گے. سبھی کو خوشخبری سنا دو، خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے. 5 نمازوں پڑھو گے اور 50 کا ثواب پاؤ گے. نمازیں 50 ہی ہیں لیکن 5 پڑھو گے 50 کا ثواب پاؤ گے، نیکیاں 50 کی پاؤ گے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس سے بڑھ کر جو حسین و جمیل تحفہ ادا کیا گیا تھا وہ روزوں کا تھا. فرما دیا تھا خدا تعالیٰ نے، فرما دیا تھا اس کا اجر کسی کے پاس ابھی نہیں ہے سوائے میرے. اس کا اجر میں خود ہی دوں گا، اس کی نیکیوں کا اجر میں خود ہی دوں گا. سبحان اللہ، تیری قدرت پہ سبحان اللہ، تیری رحمتوں پہ سبحان اللہ. کیا رحمتیں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فضیلت عطا فرما دی جو کسی کے پاس نہ تھی. بزرگ یہ کہانی سناتا جا رہا تھا، وہ درویش انسان یہ کہانی سناتا جا رہا تھا. میں کبھی سنوں کو کبھی کسی کو صاف کرتی جا رہی تھی. میرا دھیان اسی کی طرف تھا، میرے کان اسی کی طرف لگے ہوئے تھے. اور خوشی سے جیسے میں بس میرے جسم میں جیسے ایک رونق سی آ گئی تھی. وہ ابھی تک بولتا جا رہا تھا. دیوانگی اس پر انتہا کی دیوانگی تھی. عشق میں ڈوبا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا. یہ باتیں کرتا جا رہا تھا. عشق میں ڈوبا ہوا یہ انسان، یہ درویش باتیں کرتا جا رہا تھا کہ خدا نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلوا لیا، سیریں کروائیں، جنت کی سیریں کروائیں، ایک ایک چیز دکھائی، یہاں تک کہ اپنا دیدار کروایا بالکل سامنے سے. خدا تعالیٰ کی ذات سامنے تھی. باتیں کر رہے تھے، خدا تعالیٰ فرمان جاری کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہتی تھی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی تھی. قربان جاؤں اس ملاقات پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں. کیسے ملاقات تھی، عرشوں کے اوپر ملاقات ہونے والی، کتنی حسین تھا. تمام رحمتوں سے بڑھ کر یہ ملاقات تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے بلا کے یہ ملاقات کی تھی. 7 آسمانوں کی سیر کروائی تھی. سبھی کو ہی دکھا دیا تھا، سزائیں بھی دکھا دی تھی، جنت کے نظارے بھی دکھا دیے تھے. اور پھر یہاں تک نہ تھا خدا تعالیٰ نے فرما دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ جس بھی انسان کی آواز میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہوئی تو اس کو پتہ بھی نہ چلے گا، اس انسان کو پتہ بھی نہ چلے گا، اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا. یہ فرمان جاری ہو گیا تھا، خدا تعالیٰ کا یہ فرمان جاری ہو گیا تھا. اور سننے والے جنہوں نے یہ فرمان سنا تھا، بس اپنے وعدوں کو اس قدر دھیما کر لیا کہ کسی کی آواز دوبارہ بلند نہ ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند کسی کی آواز نہ ہوئی تھی. یہ خدا تعالیٰ کی ایسی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی محبت تھی، ایسا عشق تھا. خدا تعالیٰ سے کیسے برداشت ہوتا کہ کسی اور کی آواز بلند ہو؟ نہیں. فرما دیا تھا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے گا، اس کی نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا.
بزرگ بابا بولتے جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کرتی تھی جو اس سے قبل میں نے کبھی سنی نہ تھی. یہ چاہا تھا ابھی جالیوں کو پاس جاؤں اور چوم کے جالیوں کو بوسے دے کر بس ادھر رہوں. اور ایسا ہی میں نے کیا تھا. وہ خاموش ہو گئے تھے. آگے تھی چلتے جیسے میری بوڑھی ہڈیوں میں جان آ گئی ہو, دوبارہ جان آ گئی ہو. قدموں میں جسم میں تیزی آ گئی تھی, قدموں میں تیزی آ گئی تھی. بس جالے میں صاف کرتے بوسے بھی دیتی تھی, کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیتی تھی. بوسے دیتی جاتی تھی, جالیاں صاف کرتی جاتی تھی. اور یہی سوچ رہی تھی کہ ہم ایسے پیغمبر شانوں والے نبی کی امت ہیں کہ جس کی انتہا ہی نہیں ہے. واہ, کتنے قسمت والے تھے ہم, کتنے قسمت والے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئی تھیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی تھی, بے انتہا خوش قسمتی تھی. بلکہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کی امت میں ہیں. اور بزرگ نے یہ لفظ بولے تھے کہ قیامت والے دن کسی کی مجال نہ ہوگی. جب محشر کا میدان سجے گا, کسی کی مجال نہ ہوگی خدا کے سامنے بولنے کی. کسی میں ہمت نہ ہوگی. بڑے بڑے پیغمبر خاموش ہوں گے. لوگ سزائیں دیں گے کہ فیصلہ کرو, ہمیں دوزخ میں ڈالنا تو ڈال دو, لیکن اس دن کی سختی سے ہمیں بچاؤ. صاحب کتاب کا سلسلہ شروع کرو, خدا تعالیٰ سے فریادیں کرو, صاحب کا سلسلہ شروع کرو. کسی پیغمبر میں ہمت نہ ہوئی تھی کہ یہ لفظ خدا تعالیٰ کے سامنے بولتے. تب سبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد خدا تعالیٰ نے سن لی, اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. کتنی قسمت والی ہیں ہم, کتنی قسمت والی ہیں کہ بتا ہی نہیں سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سکون نہ لیں گے جب تک ان کا آخری ایمان والا امتی جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا, اس کو بھی جنت میں نہ لے جائیں گے. اور خدا تعالیٰ ان کی فریاد کو سنیں گے, ان کی فریاد کو سنیں گے. اور جس کے دل میں بھی ذرا برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے جائیں گے. واہ سبحان اللہ, میرے پروردگار, سبحان اللہ. کیسی شانوں والے, کیسی رحمتوں والے پیغمبر ہمیں, بس ان کی امت ہمیں بنایا ہے. میں فخر سے, میرے اندر ایک فخر آ گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر. میرے اندر فخر آ گیا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے انشاءاللہ. ان کے وسیلہ سے, ان کے صدقے سے ہر چیز ہمیں خوشیاں ملیں گی. آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ ہمیں خوشیاں ملیں گی. میری یہ باتیں سن کے سبھی خوش ہوتی جا رہی تھی, اور ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ابھی باقی جائیں اور بس جالیوں کے ساتھ لپٹ جائیں.
رو رو کر دعائیں کریں، رو رو کر دعائیں کریں، رو رو کر دعائیں کریں کہ خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور پھر خود ہی عاشق ہو گئے. ان کے عشق میں پوری کائنات تحلیق کر دی، پوری کائنات تحلیق کر دی، اور پھر جنتوں کی سیر کرائی، ساتوں سمانوں کی سیر کرائی، اپنے بہت قریب لا لیا. واہ سبحان اللہ، تیری قدرت کے صدقے جاؤں، میرے پروردگار تیری قدرت کے صدقے جاؤں. کیسا مقام دیا، کیسا مقام دیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا روزہ ہمارے سامنے تھا، بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے تھا، سبز گنبد ہمارے سامنے تھا، دیکھتی جا رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو بھی تھا، اور خوشی کی لہریں بھی تھیں، بے انتہا خوشی کی لہریں تھیں. ہم ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو سب سے بڑھ کر رحیم ہیں، جو سب سے بڑھ کر رحیم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعہ سننے کے بعد میرا دل چاہا تھا اس بزرگ ہاتھ پاؤں چوم لوں، اس کے ہاتھوں کو چوم لوں، لیکن کیوں چومتی؟ وہ میرا محرم نہ تھا، میرا شوہر نہ تھا. کیوں چومتی ہاتھ اس کے؟ کیوں بوسے دیتی اس کو؟ اگر یہ الفاظ بلا سناتا تو یقینی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں تو کیا، اس کے گلے سے لپٹ جاتی. لیکن جو بھی باتیں تھیں دل میں اتر جانے والی تھیں، دل میں نور پیدا کر دینے والی تھی، دل کو روشن کر دینے والی تھی، مانوں کو تازہ کر دینے والی باتیں تھیں. کیسی شان خدا تعالیٰ نے بنائی ہمارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایسی شان بنائی. صدقے جاؤں ہم ایسے مقام پر ایسی جگہ پر تھی، خدا نے ایسی جگہ ہمیں بلا لیا تھا. کبھی ہمارے سامنے سبز گنبد ہوتا، اور کبھی حجر اسود ہوتا، خدا کا گھر ہوتا. جی چاہتا تھا کہ بس بلے پر قربان جاتے جائیں، جس نے ہمیں یہ مقدس مقام ہمیشہ کے لیے دکھا دیے تھا. کہاں سے کیسی تھیں ہم، گندگی میں پڑی ہوئی. خوف ہوتا تھا پرانی زندگیوں کے بارے میں سوچ کے خوف ہوتا تھا، اور دعائیں کرتی تھی، مغفرت کی دعائیں کرتی تھی، بخشش کی دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ پاک ان دنوں کو معاف کر دے. بھولی ہوئی تھی، شیطان کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی، معاف کر دینا ہماری زندگیوں کو، وہ گندی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دینا. یہ واقعہ پہلی دفعہ سنا تھا، پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان ہے. اس سے بلند کسی کی شان نہ تھی، نہ ہوگی، کبھی ہوگی. بس میرا دل ایک ہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی کی زبانی ایسا بس واقعہ سنتے جاؤں، اپنے مان کو روشن کرتے جاؤں. ہم اپنی ڈیوٹیاں نہیں سمجھتی تھیں، فخر محسوس کرتی تھیں، یہاں تک بس چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کرنے کے لیے آتی تھیں. اس کے بعد باغ پڑھتی تھیں، تہجدیں مسجدوں میں پڑھتی تھی، جالیوں کے قریب پڑھتی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے جڑی ہوئی جالیوں کے قریب پڑھتی تھی، بوسے دے کے پڑھتی تھی. یہ ہماری دیوانگی تھی.
اور چاہتی تھی کہ خدا تعالیٰ ایسے ہی دیوانگی ہمارے اوپر شائع رکھے، ایسے ہی دیوانگی میں ہمیں لپیٹ کے رکھے۔ کتنا حسین، کتنا فخر تھا ہمیں اپنی زندگیوں پر، ہم بتا بھی نہ سکتی تھی۔ ہر لمحہ، ہر پل ورد ضروری جاری ہوتا، درود پاک کا ورد زبانوں پر جاری رہتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ہڈیاں بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں، اور آج کی رات بلے کے گلے لگے میں خوب روئی تھی، خوب روئی تھی۔ وہ مجھے بار بار پوچھ رہا تھا، ناز بیگم کیا ہوا، کیوں روتی جا رہی ہو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ کیا بتاتی اس کو، جو باتیں میں نے سنی تھی کیا بتاتی اس کو۔ وہ تو ینگ ایک تھا، انتہائی حسین اور ینگ تھا۔ میں بوڑھی عورت تھی، وہ ینگ تھا، انتہائی حسین اور جمیل شہزادہ تھا وہ۔ پھر نہ رہ سکی تھی، بار بار پوچھنے پر میں نے بتا دیا تھا کہ 2 عورتیں مجھے ملی تھیں، ایک لڑکی اور ایک اس کی ماں۔ مجھے پہلے پوچھنے لگی تھی کہ یہ حسین و جمیل شہزادہ تمہارا بیٹا ہے؟ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کیا جواب دیتی میں اس کو؟ بلا جی کیا جواب دیتی؟ میرے پاس اس کے سوال کا، اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، رو پڑی تھی، لیکن میں جواب نہ دیا تھا، اپنے کام میں لگی رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کرتی جا رہی تھی، میری بیٹی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، بلا جی کیا میرے دل پر جو گزر رہی تھی میں جانتی تھی۔ وہ مجھے میری ہڈیوں کو دیکھ کے، میرے چہرے کو دیکھ کے، بس حالانکہ چہرہ میرا نظر نہیں آتا تھا، نقاب میں تھی، لیکن پتہ چلتا تھا اس کو یہ بڑھاپے میں ہے، اس کو پتہ چل گیا تھا یہ بڑھاپے میں ہے۔ بس ایک ہی بات کی، ہم تمہارے بیٹے سے میری بیٹی شادی کرنا، تمہارے بیٹے سے میری بیٹی شادی کرنا چاہتی ہے۔ بلا جی کیا کروں، کیا جواب دیتی اس عورت کا کیا جواب دیتی؟ بلا مسکرا دیا تھا، ہلکا سا مسکرا دیا تھا، اور گلے سے زور سے لپٹا لیا تھا۔ کہا تھا اس کو سمجھاتی، صاف کہہ دیتی، وہ نوجوان، وہ حسین و جمیل میرا شوہر ہے، فخر سے بتاتی، کیوں چھپایا تھا اس کو؟ بتاتی اس کو کہ یہ بچپن سے میرا دیوانہ ہے میرے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ بتاتی اس کو کہ یہ میرا سکون ہے اور میں اس کا سکون ہوں، یہ مجھ سے اپنا سکون حاصل کرتا ہے اور میں اسے اپنا سکون حاصل کرتی ہوں۔ بتاتی اس کو، بولتا جا رہا تھا وہ، اور پھر مجھے چھوڑا نہ تھا، میں روتی جا رہی تھی۔ اس نے پوری رات آج میرے ساتھ گزاری تھی، اور تسلیاں دیتا رہا تھا، کہتا ہے ناز نہیں، تم میرے لیے بوڑھی نہیں ہو، دیکھو آج بھی تم میرے لیے ویسی ہو جیسے پہلے دن تھی، میں بچپن سے تمہارا عاشق تھے، اور ابھی تک وہی صورت، وہی چہرہ تمہارا میرے سامنے ہے۔ تم نے بھی میری خاطر، میرے عشق میں سبھی کچھ بلا دیا تھا، بھابھی کو بلا دیا تھا، میری بن گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ تم میرے لیے آج بھی وہی ہو، تم مجھے ویسے ہی نظر آتی ہو، کوئی تمہاری بوڑھی ہڈیاں نہیں ہیں تمہارے اندر، کبھی ایسا نہ سوچنا، تم میرے لیے وہی ناز ہو جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں، انتہا کی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر میں چومنے لگا تھا، شدت سے چومنے لگا تھا مجھے، میں روتے ہوئے میں بھی بس اسے لپٹ گئی تھی۔ ہاں،
آج کہہ دوں گی سبھی کو کہہ دوں گی، اس کو بھی کہہ دوں گی، عورت کو اگر اس نے سوال کیا کہہ دوں گی اس کو کہ وہ میرا مالک ہے، میری زندگی کا مالک ہے، میرا شوہر ہے، میرا مجازی خدا ہے، کہہ دوں گی سبھی کچھ بھی نہیں لکھوں گی۔ پوری رات اس نے مجھے سکون دیا تھا، آج جی بڑھ کے سکون دیا تھا اس نے۔ آج اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ نہ تم بوڑھی نہیں ہو اور نہ میں تمہیں کبھی بوڑھا ہونے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ چلتا تو سبھی کے ساتھ تھا، گلبانو کے ساتھ ایسا چلتا تھا، سیما کے ساتھ بھی ایسا چلتا تھا، بلقیس بیگم کے ساتھ ایسا چلتا تھا، لیکن محبت صرف مجھ سے تھی، پیار صرف مجھ سے تھا، دیوانہ صرف میرا تھا، جیسے میں اس کی تھی، میں جیسے اس کی تھی۔ اگر اس نے مجھے سکون دیا تھا، میں نے بھی اس کو سکون دیا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو وہی سکون مجھے ملا ہے، وہی سکون مجھے ہر روز ملتا ہے، جب بھی جی چاہتا ہے وہی سکون تم دیتی ہو جو پہلے دن سے دیا تھا۔ کیسے میں مان لوں کہ تم بوڑھی ہو؟ کیسے مان لوں بوڑھی ہو؟ وہی کشش ہے تمہارے چہرے پر بھی، تمہارے جسم پر بھی وہی کشش ہے میرے لیے، بس کبھی مت سوچنا۔ میں ایک فخر کے ساتھ اٹھی تھی، نہائی دھوئی تھی، پھر وہی نقاب وہی لباس پہن لیا تھا، چل پڑی تھی مسجد کی طرف چل پڑی تھی۔ مجھے انتظار تھا اس عورت کا کہ وہ آئے تو مجھ سے پھر سنے، پھر میں سناؤں آج اس کو، پھر میں سناؤں۔ وہ آگئی تھی اپنے وقت کے ساتھ آگئی تھی، جو ان کا وقت تھا وہ زور کی نماز ان کے پڑھتی تھیں، وہ آگئی تھی، وہ مجھ سے وہی بات کہ بی بی تم نے بات نہیں بتائی، تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ میری بیٹی کا کیا فیصلہ کیا ہے، تم نے میری بیٹی کا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس کا فیصلہ سننا چاہتی ہو؟ تم مجھے بار بار اس کی ماں کہتی ہو، وہ میرا خامند ہے، سن لیا؟ وہ میرا خامند ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، مجھ پر جان دیتا ہے۔ وہ تو جیسے حیران رہ گئی تھی، ان کی سوچ میں بھی نہ تھی کہ میں کوئی ایسا لفظ بولوں گی جو میں نے بول دیے تھے۔ کیسے یقین کر لوں؟ وہ عورت بولی، کیسے یقین کر لوں؟ نہیں یقین آتا۔ تب وہ بلے کی طرف چلی گئی تھی، بلا جو بس اپنی عبادت میں کھویا ہوا تھا، اس سے بس جو کچھ پوچھنا تھا اس نے بتایا تھا، اس نے مایوس ہو کر چلی گئی تھی۔ بلے نے بھی وہی کچھ بتایا ہوگا جو میں نے بتایا تھا۔ آہا، یہ پیار و محبت کا سلسلہ تو چلتا جا رہا تھا۔ دنیا پیار و محبت کے لیے بنی تھی، خود خدا نے بھی پیار کر لیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان پر ایسا پیار کیا تھا، ان سے ایسا پیار کیا تھا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی تھیں کہ جاؤ روزانہ ہر روز جاؤ اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلنا تھا۔ ہر کسی کو کہہ دیا تھا، ہر انسان کو کہہ دیا تھا، خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو کہہ دیا تھا، میرے قریب وہی انسان سب سے بہتر ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہوگا، وہی میرے قریب سب سے ہوگا۔
واہ سبحان اللہ، تیری قدرت پہ خدا تعالیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا 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 ہمارے پیغمبر خاصرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارے دکھائے، اپنے قریب بلا کر وہ نظارے دکھائے جو کسی پیغمبر نے نہ دیکھے تھے، کسی بھی پیغمبر نے نہ دیکھے تھے جی۔ ہم قسمت والے ہیں، ہم قسمت والے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں۔ انشاءاللہ 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 ایک دن وہ ہمیں جنت میں بلوا لیں گے، جنت میں بلوا لیں گے۔ اگر ہم مان ہمارے اندر تازہ رہا، مان کا قطرہ بھی ہمارے اندر رہا، تو یقینی طور پر ہم جنت میں جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت کے نظاروں میں رہیں گے، وہی نظارے دیکھیں گے جو خدا تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، جنت کی نہریں، جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانیوں کی نہریں ہیں، وہ حسین نظارے ہیں جس کا تصور بھی نہ کر سکو گے۔ ایسے حسین و جمیل محلات ہیں جن کا تصور بھی نہ کر سکو گے، ایسے حسین و جمیل تاج پہنائے جائیں گے جن کا تصور بھی نہ کر سکو گے، صدقے جاؤں خدا تعالیٰ تیری ذات اقدس پر، تیری رحمتوں کے اوپر صدقے جاؤں۔ کاش کہ ہم شیطان کے چکروں میں نہ آئی ہوتی، شیطان کے چکروں میں نہ پھنسی ہوتی، ہمیشہ تیری دیوانی، میرے پروردگار تیری عاشقی بنی رہتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی بنی رہتی۔ روتی تھی، یہ سوچ کے، اپنی زندگی کا سوچ کے روتی تھی، انتہائی روتی تھی، روتی ہی جاتی تھی، مغفرت کی دعائیں کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے وہ جالیوں سے لپٹ کر ان کے وسیلہ سے، ان کے صدقے سے مغفرت کی دعائیں کرتی تھی، اسی میں ہماری کامیابی تھی کہ اگر خدا تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو جاتی، اگر ہم پر نازل ہو گئی تو پھر ہم تو خوش قسمت ترین عورتیں ہوں گی، اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے ناموں کو اپنے دوستوں کی لسٹ میں لکھ دیا، پھر ہم خوش قسمت ایسی ہوں گی کہ بس تصور بھی نہ کر سکیں گے۔ ایک ہی دعا تھی، بس ایک ہی زبانوں پر دعا تھی کہ یا اللہ پاک کسی قسم کا بھی حساب نہ لینا، کسی قسم کی سزا نہ دینا، تیری سزاؤں کو برداشت نہیں کر سکیں گی، کبھی نہ کر سکیں گی، ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ بس اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔